फारूक की एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। पहले तो वही ट्रेडिशनल रिक्वेस्ट कि प्लीज़ ट्राई टू सब्सक्राइब द चैनल। एक रेड बटन है, उसे आपने सिर्फ पुश करना है एक बार। बहरहाल मेरा आज टॉपिक पाकिस्तान है। पहले तो कल की मुझे वीडियो पे बहुत दिलचस्प तबसरे सुनने को मिले मेरे व्हाट्सएप में और मेरे मैसेंजर पर, जो अहमद शाह के हवाले से, आर्ट काउंसिल के हवाले से किया। लोगों ने मुझे बहुत दिलचस्प मालूमात प्रोवाइड की कि ये अहमद शाह आप अब वाकिफ़ हुए हैं पाकिस्तान के सियासतदानों में, ब्यूरोक्रेट्स में, फौजी जर्नल्स में और सनतकारों में, इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं, दौलत वालों में बहुत नाम रखते हैं आपको। तो मुझे उस पर याद आया कि कल के पाकिस्तान में इन्हीं की तरह के 3 लोग और मशहूर हुए थे। नाजिया हसन सिंगर मरहूमा की वालदा मुनज़्ज़ा बसीर, बीसीसीआई बैंक के चेयरमैन मालिक सीईओ आगा हसन आब्दी और वीआईपी क्लब के वासिक नईम, जो अब एक ऐड कंपनी चलाते हैं। ये भी पाकिस्तान की अशराफिया को कोऑर्डिनेट करते थे ईच अदर और उनकी तफरीह प्रोवाइड किया करते थे। तो अब इनका नाम आ रहा है अहमद शाह का। इसमें जो सबसे दुख की और तकलीफ दह बात है कि उमर शरीफ और मुइन अख्तर जैसे लोग, लेजेंडरी लोग, अहमद शाह को इलेक्शन हराने में नाकाम रहे और किनारे कशी इख्तियार करने पर मजबूर हुए। और इनकी हिमायत अनवर मकसूद जैसे क्रिटिक्स करते हैं, जो बहुत तरक्की पसंद हैं, प्रोग्रेसिव हैं, जो एक पाकिस्तान को एक ईमानदार रियासत के तौर पे देखना चाहते हैं। और उनकी तहरीरों से, उनके वीडियोस में आपने देखा होगा कि बहुत सटायर जो होता है वो बड़ा पेनफुल होता है। फिर मेरे बुजुर्ग, मेरे असातिज़ा में शामिल खान आसिफ के साथ अगर मैं किसी को बहुत एहतराम से ज़िंदगी में देखता हूँ, नसीम शाद के साथ, तो वो है आदिल शकील ज़ादा, जिनसे मैंने उर्दू सीखी पढ़ कर। मेरे करम फरमा भी हैं, मेरे बुजुर्ग दोस्त भी हैं। मैं पाकिस्तान जाऊँ तो बहुत प्यार से पेश आते हैं। वो भी इनकी हिमायत करते हैं। मैं क्या कहूँ इस पर। सब मानते भी हैं कि वो शायर भी नहीं है, अदीब भी नहीं है, वो पेंटर भी नहीं है, वो अदाकार भी नहीं है, वो फनकार भी नहीं है, वो आर्ट के किसी शोबे से ताल्लुक़ नहीं रखता, मगर सब उसकी हिमायत करते हैं। ये है ना सब कुछ हैरान कुन। तो ये एक बदलता पाकिस्तान, बदलता क्या, बदल तो बहुत पहले चुका। जिस मुल्क में दानिश्वर, अदीब, शायर अपना काम छोड़ दें, उस माशरे को, मैं सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा, मगर यकीन है कि जब दानिश्वर ईमानदार ना रहे तो उस समाज को अल्लाह ताला भी नहीं बचा सकता, नहीं बचाएगा। आगे बढ़ते हैं। आजकल पाकिस्तान में मरहूम लब्बैक तहरीक के रहनुमा सेठ वक़ार, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट, और अब जज अरशद मलिक, उनकी पुरस्कार मौत पर एक तूफ़ान बपाया है सोशल मीडिया पर। जो प्रोफेशनल मीडिया है वो तो बोल ही नहीं सकता। और इन तीनों अमवात को इंतहाई पुरस्कार करार दिया जाता है। और कहने वाले तो ये भी कहने लगे हैं कि नैब की नाकामी के बाद पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने अब उन क्रोनीज़ के ख़िलाफ़, जिनके वो मुखालिफ हैं, जिन्हें वो क्रोनी समझते हैं, उनके मामलात कोरोना के सुपुर्द कर दिए। और ये तीनों अमवात उसी सिलसिले का एक तसलसल है। एक विलागर हैं पाकिस्तान के, एक बैरिस्टर हैं, मेरे ख्याल में मुसद्दिक शायद नाम है, कानूनी टीवी के नाम से करते हैं। कल उनका वीडियो देखा, उन्होंने कहा कि हमारे वकीलों के हलके में अगर कोई बीमार हो जाए, जज, कोई बड़ा वकील, तो सबको पता होता है कि उसे क्या हुआ है, मगर वक़ार सेठ के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चल सका। इसी तरीके से जज अरशद के बारे में कि वो तो 1 साल से घर में बंद थे, वो तो कहीं बाहर ही नहीं गए थे। और फिर लब्बैक तहरीक के बानी, वो तो 1 दिन में चले गए, जबकि कोरोना, ये मैंने भी यहाँ डॉक्टर से पूछा है
کہ کرونا کے سمٹمز آتے ہیں، دن لگتے ہیں، 12-14 دن تو منیمم لگتے ہی ہیں، کچھ لوگ تو 8-8 مہینے زندگی سے جوجھتے رہے ہیں۔ پھر انہوں نے ویڈیو میں ایک کمال بات بتائی کہ یہ مرنے کے بعد ان افراد کی لاشیں تابوت میں بند کر کے دی گئیں، اور گھر والوں کو کہا گیا کہ آپ انہیں کھول نہیں سکتے، اس سے کرونا پھیلنے کا خطرہ ہے۔ اچھا، جو مرحوم لبیک تحریک کے بانی تھے ان کی تو میں نے تصاویر بھی دیکھی موت کے بعد ان کے چہرے کی، تو اس پہ مجھے پہلے بھی معلوم تھا، مگر کل میں نے کنفرم کیا۔ یہاں ایک پاکستانیوں کا ایک نوجوان ہے ہمارے، جنہوں نے اس پینڈیمک میں پاکستانیوں کی بڑی خدمت کی، امتیاز، ایک فیونرل ہوم چلاتے ہیں الریان کے نام سے بکلین میں نے انہیں کال کیا، میں نے کہا کہ کیا ان کا پوسٹ مارٹم نہیں ہو سکتا کرونا کا، اور یہ شاور وغیرہ یہ کیسے؟ انہوں نے کہا فاق بھائی شروع میں لوگ ڈرتے تھے، ویری ان دا بگننگ اپریل مئی تک، اور اسٹیٹ بھی اجازت نہیں دیتی تھی، مگر بعد میں پتہ چلا کہ مرنے کے فوراً بعد بھی انہیں شاور بھی دیا جا سکتا ہے، ان کا پوسٹ مارٹم بھی ہو سکتا ہے، اور کچھ پوسٹ مارٹم کی وہ بتاتے ہیں ہوئے بھی ہیں، وہ نہیں بتاتے، سوری، ایک اور دوست نے بتایا۔ اور ہم تو لاشیں نہلا رہے ہیں، ابھی بھی کہتے ہیں کہ 8 گھنٹے کے بعد چھونا چاہیے، مگر ہم تو جیسی باڈی آتی ہے 4 گھنٹے کے بعد کی آئی ہوئی باڈی بھی اور 5 گھنٹے کے بعد کی، ہم انہیں شاور بھی دیتے ہیں، اور ہم ماشاءاللہ سے ہمارے یہاں کسی کو کچھ نہیں ہوا۔ باڈی وہ ایک بیگ میں دیتے ہیں، پہلے ان دا بگننگ جب وہ بیگ میں دیتے تھے تو ہم تیمم کراتے تھے۔ اس صورتحال میں سوچ لیں کہ اگر تابوت میں بند کر کے دی جا رہی ہیں، اور پھر ایسے کیسے جو مشکوک ہوں ان کا تو پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے، مگر بات تو صحیح ہے کہ کون کرائے گا پوسٹ مارٹم؟ گھر والے کہاں بولیں گے؟ گھر والے تو کہیں گے کہ وہ تو چلا گیا، اب ایک ہم نئی مصیبت میں پڑے۔ آپ نے نوٹ نہیں کیا کہ مطیع اللہ جان غائب ہوئے، واپس آئے تو کوئی کچھ نہیں بتا سکے۔ کراچی سے جو جرنلسٹ غائب ہوا عمران سید، واپس آ کے آج تک خاموش ہے، کچھ نہیں بیان کر سکا، اور درجنوں کیسز ہیں۔ اگر یہ اپنی موت بھی مرے ہیں، جو معاملات وہاں پر متنازع ہو چکے ہیں اور جس طرح سے واقعات ہو رہے ہیں، جاتا سب اس اسٹیٹ کے کھاتے میں ہے۔ میں تو بلکہ یہ بھی کہتا ہوں کہ جو وہاں غربت ہے، جو بدعنوانی ہے، بے ایمانی ہے، اور جو محرومیاں ہیں، اور جو وسائل کی لوٹ مار ہے، اس میں جو عام آدمی مرتا ہے، جو اسپتال تک بھی نہیں پہنچ سکتا اور وہ بے دوا کے مر جاتا ہے، میں تو اسے بھی ریاست کی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ ریاست ہی اس کی قاتل ہے۔ تو اس میں یہ 3 لوگ چلے گئے یا اور چلے جائیں گے، کہا یہ جا رہا ہے کہ اب یہ کرونا سے نپٹیں گے، اور کرونا جو ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک نعمت بن کر سامنے آیا ہے۔ جو سب سے دردناک خوفناک بات ہے، 2 چیزیں کل سامنے آئیں۔ رضا حیات جو کبھی پیپلز پارٹی میں ہوا کرتے تھے، پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ یہ الیکشن لاسٹ لڑے تھے اور ہار گئے تھے میرے خیال میں، وہ کل ایک ٹیلی ویژن پہ کہہ رہے تھے کہ اس حکومت نے فوج کو اتنا استعمال کیا، اتنا اس کو سامنے لے کر آئے کہ اب پنجاب جہاں کبھی فوج کی مخالفت نہیں تھی، وہاں بھی لوگ فوج کے خلاف بولنا شروع ہو گئے۔ تو میں نے اسی کے ساتھ وہ قانونی ٹی وی جو ہے جب دیکھا تو اس کے 60-70 ہزار میرے خیال میں ویوز تھے اس وقت، اور کچھ 450 کمنٹ تھے، جا کر دیکھ لیجئے۔ ایک کمنٹ فوج کے حق میں نہیں تھا، کوئی ایک کمنٹ، اور سب کو یقین قابل تھا کہ فوج نے ان لوگوں کو مارا۔ میں وہ بتا رہا ہوں جو میں نے وہاں پڑھا ہے، میں ڈائریکٹ فوج کا نام لے رہا ہوں۔ میں فوج سے اپیل کرتا ہوں، پھر کل بھی میں نے کی تھی، باجوہ صاحب، فیض حمید صاحب، خدا کے لیے آنکھیں کھولیے، دیکھیے۔ آپ کہتے ہیں کہ بھارت ہائبرڈ جنگ کر رہا ہے، بھارت نہیں کر رہا، آپ کا بیہیویئر اس جنگ کو انٹروڈیوس کرنے کا باعث بنا ہے۔ لوگ کس تیزی سے آپ کا نام لے رہے ہیں، کس تیزی سے آپ کے خلاف گفتگو کر رہے ہیں، کہیں ملکی عوام اپنی فوج کے بارے میں ایسی گفتگو کرتے ہیں۔ علامہ حفیظ پلیز غور کریں، کبھی ایسا نہیں ہوا، مشرف کے خلاف بھی لوگ اتنے نہیں تھے، ضیاء الحق کے خلاف بھی لوگ اتنے نہیں تھے، ایوب خان کے بھی نہیں تھے، اور یحییٰ خان جس نے ملک توڑا، جس پہ سب سے بڑا سنگین الزام ہے، اس کے خلاف بھی نہیں تھے، جنرل راحیل شریف جن کے لیے بڑی بڑی تصاویر لگ گئی تھی، شکریہ راحیل شریف، ان کے خلاف بھی نہیں تھے۔ فوج کا ایک جنرل
ایک ادارے کے طور پہ پرسپشن ختم ہوتا جا رہا ہے. اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ بھارت کر رہا ہے. بھارت نہیں کر رہا. آپ کے اقدامات، آپ کا بیہیویئر اور آپ کا جو رویہ ہے وہ کر رہا ہے یہ سب کچھ. اس میں پی ڈی ایم کا، نواز شریف تو فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہ سب آپ ہی کے لوگ لائے ہوئے ہیں، مطلب جو آپ سے پہلے لوگ آئے تھے. جیسے آپ عمران خان کو لے کر آئے ہیں جانے والے، اور آپ نے کنٹینیو کیا ہے. عمران خان کے لیے تو وہ ایک گانا ہے پاکستان کی کسی فلم کا کہ جو لٹا تھا، جو بچا تھا وہ لٹانے کے لیے آئے ہیں. تو اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو بچا تھا وہ عمران سے لٹوانے کے لیے لائے ہیں. جو بیڈ گورننس ہے، اور پھر جو انٹرنیشنل کمیونٹی میں آپ نے تماشا لگایا ہوا ہے کہ پہلے آپ نے لیٹر لکھوائے حکومت سے، وزارت خارجہ سے، پوری دنیا کو بھارت کے خلاف. کسی نے کوئی جواب نہیں دیا. ایسے نا کہ کوئی پاگل بول رہا ہے تو اس کی طرف توجہ نہیں کرتے. کوئی بے وقوف جب بولتا ہے تو لوگ منہ پھیر لیتے ہیں. کہا جاتا ہے نا کہ اگر کوئی احمق بے وقوف بات کر رہا ہو، فضول گفتگو کر رہا ہو تو خاموشی اختیار کرے. ابھی اس لیٹر کی توہین ختم نہیں ہوئی تھی کہ ڈوزیئر بھیج دیے. ڈوزیئر سمجھتے ہیں نا سارے آپ لوگ پاکستانی، جس میں ثبوت اور واقعات کے ساتھ پوری دنیا کو پھر بھیجے. پوچھیں ان سے، کسی نے جواب دیا؟ کسی ملک کا اب تک کوئی جواب آیا؟ ڈوزیئر کی تو خبر آئی، آپ نے سنی، جیسے لیٹر کی آئی تھی کہ لیٹر بھیجا پوری دنیا کو کہ ہم نے ڈوزیئر پوری دنیا کو دے دیے، یونائٹڈ نیشن کو بھی دے دیے، اور ویسٹرن ورلڈ کو، امریکہ کو. کسی نے جواب دیا؟ کسی نے انڈورس کیا؟ کسی چھوٹے سے ملک نے بھی؟ خدا کے لیے باجوہ صاحب آنکھیں کھولیے. فیض امیر صاحب آنکھیں کھولیے. وقت تیزی سے گزر رہا ہے، حالات تیزی سے بدل رہے ہیں، دنیا بدل چکی ہے، لوگوں کی سمجھ میں آنا شروع ہو گیا ہے. جب آپ کے ملک کی عوام آپ کے خلاف ہو گئے ہوں، وہ جا کے دیکھ لیں. وہ قانونی ٹی وی نام لے کر بتا رہا ہوں، اس پہ کمنٹ پڑھ لیں. کوئی ایک کمنٹ ڈھونڈ کے مجھے کوئی بتا دے. میں نے آج تک کبھی نہیں دیکھا سوشل میڈیا پہ. 10 سال ہو گئے مجھے آلموسٹ. میں نے یہ تو دیکھا کہ اگر 10 کمنٹ مخالفت میں ہیں تو 6 4 حمایت میں ضرور آتے ہیں، یا 20 حمایت میں ہیں تو 6 8 منیمم 5 مخالفت میں ضرور آتے ہیں. یہ میں نے پہلی بار دیکھا کہ 450 کمنٹ، اور میں نے گنے باقاعدہ. اب مجھے نہیں پتا اس وقت کتنے، میں نے کل رات تقریباً دیکھا تو کوئی 2 بجے رات میں. اب یہاں صبح کے تقریباً 9:30 بج رہے ہیں. کوئی ایک کمنٹ بھی آپ کی حمایت میں نہیں تھا. اور میں نے ان کی بہتوں کی پروفائل پہ جا کے دیکھا کہاں سے ہیں تو میں حیران رہ گیا. یہ وہ علاقہ ہے جہاں سے آپ ہیں اکثریت میں. خدا کے لیے سوچے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، اگر آپ لوگوں نے رویہ نہ بدلا تو یہ سمجھیے گا کہ جیسے تاریخ میں سیٹو سینٹر سے لے کے سارے حادثات، بڑے واقعات آپ کے نام ہیں، آپ کے ادارے کے نام ہیں، چاہے وہ کارگل ہو، چاہے سیاچن ہو، چاہے مشرقی پاکستان ہو، یا دہشت گردی کی جنگ ہو. اس میں جتنے بھی الزامات ہیں آپ لوگوں کے سر جاتے ہیں. میں اور آپ مانیں نہ مانیں، دنیا مانتی ہے. آپ کا ملک میں جو دانشور ہیں، ادیب ہیں، وہ آپ کے سامنے کچھ بھی کہتے ہوں، وہ لاکھ احمد شاہ کو سپورٹ کرتے ہوں، مگر دلوں میں ان سب کو پتہ ہے کہ سچ کیا ہے. تو میں آج کے لیے صرف اتنا ہی کہوں گا کہ پلیز انڈرسٹینڈ کریں. ریاست ختم ہوتی نظر آ رہی ہے، اور جو انتشار اور جو افراتفری ہے، جو لوگوں کی بد اعتمادی ہے، اس میں کوئی ریاست سروائیو نہیں کر سکتی. میرے ایک سینئر ترین دوست جو میرے بزرگ صحافیوں میں ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ تم اسے ریاست مانتے ہو. اب اسے یہاں کوئی ریاست نہیں مانتا. یہ ریاست کی نارمز پہ، جو انٹرنیشنل جو اس کی تعریف ہے ریاست کی، اس پہ پوری نہیں اترتی، اور بس یہ چل رہی ہے زور زبردستی سے. یہ پاکستانی جرنلسٹ نے کہا ہے، اگر میں جھوٹ نہیں بول رہا، اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں ایک محب وطن ہوں، ایماندار دل سے، وہ میرا وطن ہے، میں جس سے جدا مجھے زیادہ تکلیف ہوتی ہے، وہاں رہنے والوں کو اتنا اندازہ نہیں ہو پا رہا شاید. اور میں پھر آخر میں بس اتنا کہوں گا کہ پاکستانیوں، اگر آپ نے شعور کا مظاہرہ نہ کیا اور آپ متحد نہ ہوئے اور ایک مڈل کلاس قیادت پیدا نہیں کی. لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ میں حل نہیں بتاتا. یہی حل ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں، جو غلط ہو رہا ہے اسے صحیح کر لیجیے. یہ حل ہے، اس میں ڈیٹیل میں کیا جانا.
کیا یہ اتنا کافی نہیں کہ عدلیہ درست ہو جائے، قانون کے ادارے درست ہو جائیں، میرٹ بحال ہو جائے، فوج اپنی بیرکوں میں جا کے اپنا کام کرے، شرمندگی کا اظہار کرے کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، اور یہ سوشل عمرانی معاہدوں کی جو باتیں ہو رہی ہیں، نیا سوشل کانٹریکٹ، میں نہیں مانتا اس بات کو۔ کانسٹیٹیوشن جو آلریڈی موجود ہے اس میں سب کچھ ہے، چند چیزوں پر گفتگو کے علاوہ بہت معمولی چیزیں ہیں وہ، مگر جب تک آپ جہاد اور جہاد فی سبیل اللہ کا شور مچاتے رہیں گے، غازی شہید روزانہ پیدا ہوتے رہیں گے، معاشرہ نہیں سدھرے گا۔ اور اپنے ماضی کی روشنی میں بیٹھ کر فیصلہ کر لیجئے کہ کیا حالات ہیں اور کیا کھویا کیا پایا، تو سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ کل پھر بات ہوگی۔